औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ होने वाली साजिश की बिल्ली बिलाखिर थैले से बाहर आ गई है और आज जो मामला दिखाई दे रहे हैं उसके बरक्स चीजें खुलकर सामने आ गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वाज़ेह तौर पर यह चाह रही है कि 18वीं आईनी तरमीम जो कि जरदारी साहब के दौर में की गई थी उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली वाक़ई की जाए। लेकिन आज मामलात क्या हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर भी कुछ ऐसी तब्दीलियां मुरत्तब की गई हैं, कुछ ऐसी तब्दीलियां की गई हैं। फिरदौस भाजी को घर भेज दिया गया और उनकी जगह साबिक DGISPR मेजर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को मुशीर इत्तलात लगाया गया है, जबकि वजीर इत्तलात की सीट दी गई है सेनेटर शिबली फराज साहब को। पहली बात तो ये कि जो मामलात अब देखेंगे, अब शायद ऑपोजिशन के बाद तनकीद करने के लिए कोई जवाब नहीं होगा, कोई नुक्ता नहीं होगा, या ऑपोजिशन कुछ मामलात को लेकर तनकीद का इरादा करने के लिए भी 10 बार सोचेगी और चाहकर भी तनकीद करने से गुरेज किया जाएगा। सियासी मामलात इस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, मुल्की मईशत के हवाले से बहुत ढिंडोरा पीट लिया, बहुत डुगडुगी बजा ली, बहुत ढोल पीट पीट के फाड़ दिए गए, लेकिन आज रिजर्व के अंदर भी जबकि पेट्रोल और खाम तेल की जो कीमतें हैं वो बहुत हद तक गिर चुकी हैं, माइनस में जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज जो मामलात दिखाई दे रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए 20 रुपए तक पेट्रोल की प्राइसेस को डाउन किया जाएगा। लेकिन मुत्तादिद माहिरीन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत को ये मशवरे बारहा दिए जा रहे हैं, इन तमाम तर सूरत हाल का बरमला इजहार किया जा रहा है और बारहा ये बात की जा रही है कि जनाबे वाला रिजर्व करें इस पेट्रोल को अगले 10 साल के लिए, और अगले 10 साल के लिए 31 रुपए पर लीटर के ऊपर अगर पेट्रोल मार्केट में छोड़ा जाएगा तो इसके बाद मईशत कंट्रोल हो जाएगी, महंगाई के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जो लोग मनमानियां करते हुए फिर रहे हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये सूरत हाल, शायद इस किस्म का मशवरा देने के लिए इमरान खान साहब की क़यादत में कोई मौजूद ही नहीं है कि जो इमरान खान साहब को यह मशवरा दे सके कि अगर पेट्रोल इस हद तक कम हो चुका है तो उसको अगले 10 साल के लिए रिजर्व कर लिया जाए। इस अवाम ने हर चीज के लिए चंदा दिया है, यह अवाम इस चीज के लिए भी चंदा दे देगी। आज सूरत हाल इस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। सिंध हुकूमत की अगर बात कर ली जाए तो सिंध हुकूमत शुरू में बहुत अच्छा काम का ट्रेलर दिखाया गया था, अच्छा काम किया ये तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो ट्रेलर दिखाया गया था उतनी मजबूत पिक्चर साबित नहीं हुई है। आज जो मामलात हैं, आज जो सूरत हाल है उसके बरक्स चीजें साबित हो रही हैं। कहीं ना कहीं से कोई ऑडियो टेप रिलीज हो जाती है, कहीं से कोई क्लिप जो है वो वायरल हो जाती है। छोड़ें क्या रखा है इन बातों में, क्योंकि बाद में उसकी तरदीद कर दी जाएगी, आया उसमें सदाकत हो या ना हो। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ पैनल भी हमारा मौजूद होगा, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अपने पैनल का तारुफ आपसे कराते चले। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लाला रहीम साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया लाला साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं उबैद शाह साहब, बहुत शुक्रिया उबैद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ इरफानुल्लाह नियाजी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया है। गुफ्तगू का आगाज़ लाला रहीम साहब मैं आपसे करूंगा। जनाब वाला कोविड-19, पहली बात तो ये सर, मेरे आपके और शायद इस स्टूडियो में मौजूद तमाम लोगों के अगर पूरे रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को, मोहल्लेदारों को, दोस्तों को, सबको जांच लिया जाए, कोई एक कोरोना का पेशेंट उसमें मौजूद नहीं है या कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जिसकी कोरोना से मौत हो चुकी हो। उसके बाद खुर्रमशेर जमान साहब फरमाते हैं कि आप लोग हर पेशेंट को जो कि जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल या बासी पहुंच रहा है उसको उठा के आप लोग कोरोना का मरीज बना के और उसको जहनी मरीज बनने के लिए छोड़ देते हैं। सर ये जुल्म करने का ठेका कहां से मिला है सर आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जैसा लोग ऐसा सोच होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, इससे एक हफ्ता पहले जाओ, इनकी गवर्नर साहब
जो प्रोटोकॉल में एक पूरा जुलूस लेके जाते थे 40-40 गाड़ियों में, जी तो बार बार जो है सिंध गवर्नमेंट से यही कहता था खुदारा इन चीज़ों से गुरेज करो। आज उसको आपको मालूम है उसकी भी कोरोना हुआ। क्या ये सिर्फ सिंध में है? क्या पंजाब में लोग नहीं है? क्या KPK में नहीं है? क्या बलूचिस्तान में नहीं है? क्या उनको नज़र नहीं आ रहा है? देखो मैं आपको बताऊं, ये सिंध में जो ये तासुर दे रहे, जो ये चीज़ें नहीं है, क्या ये डॉक्टर जो रो रहे हैं, जो डॉक्टर कह रहे कोरोना कोरोना, क्या इनको जो है ये सब झूठ बोल रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, पहले दिन हमने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले यही तो कह रहे हैं कि सियासत में आप लोगों ने डॉक्टर्स को आगे कर दिया, सियासत नहीं की गई। हमने डॉक्टर को आगे किया, क्या पंजाब को डॉक्टर भी हमने आगे किया? अच्छा नहीं, मैं आपसे ये वो तो मराद के लिए रो रहे हैं सर, उनका लेना देना नहीं है इस चीज से सर। देखो मैं आपको एक चीज़ को, पहले दिन हमने कहा खुदा रहा सियासत का दौर नहीं है, सियासत का वक्त नहीं है, इस मुल्क को बचाओ। हमारे मुल्क में जो सूरत हाल है वो चाइना की बराबर नहीं है, वो अमेरिका के बराबर नहीं है। वो जो हमारा और आपके हॉस्पिटल्स है, जो हमारा और आपकी माशियत है, जो हमारी और आपकी आवाम है, वो मेरे और आपकी सामने है। तो हमने अपने मुल्क के हिसाब से हमने इस मुल्क को चलाना है। हमने यहाँ से बैठ के चाइना के तरह नहीं चलाना है। तो इसलिए इन चीज़ों से पूरा मुल्क या पूरा सिंध के अंदर इन चीज़ों के एहतियात कर रहे हैं। अब ये तो जो है इमरान इस्माइल को हुआ है, और नहीं होता तो ये सिंध में कोरोना को मानता ही नहीं था। अच्छा। ये तो मैं कहता हूँ ये इनकार कर लेता कि कोई कोरोना नहीं है पाकिस्तान में। ये तो केसेस पंजाब में आ गए, केसेस KPK में आ गया, बलूचिस्तान में आ गया, क्या वहाँ पर भी नहीं है? वहां पर भी झूठ है। अच्छा चलो वो झूठ बोल रहे हैं, तो फिर हमारा झूठ सही। अच्छा हम सच हमारा झूठ है तो फिर वो भी झूठ है। बात ये खुदा रहा इनकी कम सोच है। मैं देख रहा हूँ जिस दिन से कोरोना आया, जो सिंध गवर्नमेंट ने एक अच्छा सा काम किया, उस अच्छा काम के पीछे ये लोग, मैं कहता हूँ पागल हो गया। सिर्फ अच्छा काम, मैं आपको एक बात, मेरे का जो आपने, मैं एक बात जो सवाल, ये पागल हो चुका है। ये अपनी दिमाग को के बैठे हुए, ये दिमाग को के बैठे हुए जुलूस की शक्ल में इनकी गवर्नर है, उनकी जो वज़रा साहिबान निकलते थे, आप क्यों नहीं निकल रहे? बोला भी जुलूस की शक्ल में जाओ। अच्छा एक बात मैं बताऊं, इनकी जाने से, मेरे और आपकी जाने से कितनी लोगों को तकलीफ है आप बताएं। जो जिन लोगों की बार बार काफिले पे तनकीद कर रहे हैं, वजीर आला साहब भी आ रहे हैं सर। वजीर आला साहब जब वजीर आला हाउस से निकलते हैं तब मोबाइलों को मना नहीं करते, बीच में रुकते हैं, कैमरामैन को इशारा करते हैं कि मोबाइल से वीडियो बनाओ, उसके बाद बोलते हैं मोबाइल वापस चली जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, आप देखो पूरा उठाओ जी, पूरा जो कोरोना जिस दिन से स्टार्ट हुआ उनके साथ देखो, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ कोई वजीर होगा तो नासिर हुसैन शाह होगा जी, या सईद गनी होगा जी, या मुर्तज़ा अवाब होगा। अब इससे पांचवा आदमी भी बता दो, इनके साथ एक या दो बंदे होता है, तो चाहे मैं आपको एक बात, प्रोटोकॉल में आपको एक प्रोटोकॉल, एक एक्स्ट्रा उसके साथ कोई वजीर, कोई सेनेटर, कोई पार्टी के उहदेदार, कोई यहाँ का तंजीम कहीं पर उनके साथ नहीं है। वज़ीर आला के अपना प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल होता है, वो अपनी गाड़ी में होता है, और वो बहुत भी मखसूस एक या दो मोबाइल में होता है, तीसरा भी आप साबित करके दिखाएं। चले ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, टाइम जरा मुख्तसर है वरना सारा प्रोग्राम आप पे ही हो जाएगा। सीनियर तजियाकार उबैद शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उबैद भाई, जनाबे वाला, इतनी चीज़ें सर, अस्पताल के अस्पताल भर गए, आइसोलेशन के अंदर लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं सर, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी तनकीद कर रहे हैं कि इस खुदकुशी का जिम्मेदार वजीर आला है, और वजीर सेहत ने वजीर सेहत से इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया है। कैसे सर, जो सूरत हाल कराची के अंदर है, जितनी कच्ची आबादियां मौजूद हैं, जितनी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे रुझान ही नहीं है सर, तो जरा बता दें सर मुझ जैसे कम अकल को भी कि कराची के अंदर, सिंध के अंदर किस चिड़िया का नाम कोविड-19 है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहम्मद अली भाई। मैं तो इनको शेर अर्ज करूंगा कि इधर उधर की ना बात कर जी, ये बता काफिला कैसे लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अच्छा। गवर्नर सिंध का काफिला और कोरोना, पंजाब का कोरोना और ये सारी बातें, ये सब फजूल बातें। बात यह है कि फवाद अली ने खुदकुशी की, जिना हॉस्पिटल से कूद गया जी। जिना हॉस्पिटल पे बिलावल भुट्टो साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इंटरव्यू दिया था मीडिया को, उसमें बाहर के इदारे को, नशरियाती इदारे को, उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर JPMC का जिक्र किया था। यानी JPMC एक इनका इतना इंपॉर्टेंट एक इनका इदारा है, इनका मसला है कि सिंध हुकूमत किसी तौर पर भी तैयार नहीं है कि JPMC से हाथ धोए या छोड़े या वफाक को जाने दें, और वो इस पर तनकीद करते हैं कि PTI की गवर्नमेंट जो है वो हमारा इदारा हथियाने के चक्कर में, और हम इसको बहुत अच्छा चला रहे हैं। उस इदारे ने यह किया कि एक 30 साल का नौजवान आया, उसे कोरोना के वार्ड में डाला और उसे कहा कि तुम्हारे बारे में कोरोना होने का शक है, और उसका सैंपल लिया, रिजल्ट आया तो नेगेटिव था, बंदा जिंदा नहीं था, वो कूद के डिप्रेशन में अपनी जान दे चुका था।
تو بات یہ, اچھا راشن آپ سندھ کو, اندرونی سندھ میں آپ راشن دیکھیں گے, لوگ ویڈیوز بنا کر دکھا رہے ہیں کہ 2007 کا ایکسپائرڈ راشن ان کو مل رہا ہے. صحیح. مطلب کووڈ-19 ہے یا نہیں ہے, یہ تو بہت بڑی کانسپائریسی تھیوری, اس پر تو بڑی بحث ہے. زندہ مثالیں یہاں موجود ہیں, لوگوں کے لاشوں پر آئی ہے پولیس اور کہتی ہے کہ کووڈ-19 لکھوا دو, کرونا لکھوا دو تو اتنے پیسے لے لو, یا آپ کو لاش نہیں دیں گے, آپ یہ کرونا سے ہی مرا ہے ہم لاش نہیں دیں گے آپ کو. یہ زندہ مثالیں یہاں موجود ہیں, آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں. شک ہے تو آپ اور ہم کل چلیں گے, 2-4 مرنے والوں کو ڈھونڈیں گے آپ کو. تو عبید بھائی, کووڈ-19 مجبوری یا پھر حالات کے تناظر میں فیشن؟ اب آپ اس پر آئیے کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں کرنا کیا تھا. جی. وفاقی حکومت نے کیا اسٹریٹجی اناؤنس کی تھی؟ اچھا. انہوں نے کہا تھا ٹریکنگ, ٹیسٹنگ اینڈ کوارنٹائن. جی. سندھ حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم نے نہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے, نہ ہم نے کوئی شارٹ ٹرم پلاننگ کی ہے. 12 سال ہو گئے سندھ حکومت کو یہاں اقتدار میں آئے ہوئے, 12 سال سے حکومت میں ہے. نہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہے, نہ کوئی شارٹ ٹرم پلاننگ ہے. شارٹ ٹرم پلاننگ تو یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کرتے. نمبر 2, لوگوں کو جو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, گھروں میں بیٹھنے پہ مجبور کر رہے ہیں, ان تک کوئی سہولیات پہنچاتے, ان کو کوئی ریلیف دیتے. اور نمبر 3, جو آپ کو میڈیکل نیسیسٹیز کی ابھی ضرورت پڑنے والی ہے, ان کا فوری طور پر ارینجمنٹ کرتے. ٹھیک ہے. ہم دیکھ رہے ہیں چائنا کی طرف, چائنا سے کٹس آئیں گی, کٹس پہ پالیٹکس ہو رہی ہے, یہ کٹس خراب ہیں, یہ کٹس صحیح ہیں, اتنی آئیں, اتنی دبا لیں, اتنی چلی گئیں, اتنی رہ گئیں. راشن دے رہے ہیں 2007 کا ایکسپائر, اور وہ کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں, یعنی ایسی نیکی کر رہے ہیں کہ وہ بالکل ویسا ہے نا, ایک ہاتھ سے کرو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے. جن کو راشن دے رہے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہمیں مل گیا. جی, چاروں ہاتھوں کو پتہ نہیں لگ رہا. میرے گھر میں ماسی کام کرتی ہے, خدا کی قسم آپ کو بتاؤں, میرے گھر میں ماسی کام کرتی ہے, وہ کہتی ہے 8 بار سندھ حکومت کے لوگ شناختی کارڈ لے کے گئے, ایک دفعہ بھی راشن نہیں دیا. اور سی ایم صاحب سے پوچھو کس کو امداد دی, بولتے ہیں شناختی کارڈ آ کے چیک کر لو, ہم نے 2.5 لاکھ لوگوں کو دیے, وہ شناختی کارڈ جمع کر لیے ہیں, کہاں گئی امداد کچھ پتہ نہیں. چلے ٹھیک ہے, وفاقی حکومت سے بھی کچھ سوالات ہیں. عرفان اللہ نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر جی, گورنر صاحب عمران خان صاحب کے کراچی کی قیادت کو اگر دیکھ لیا جائے, بڑے قریبی ساتھی ہیں, چھٹی تو ایسی مل جاتی سر, فضول میں یہ پازیٹیو کی پھول جڑی کیوں چھوڑی ہے عوام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے, پھول چھڑی چھوڑنی ہوتی تو بہت پہلے چھوڑ دیتے, یا پھر سعید غنی کی طرح ہی کر لیتے کہ جی مجھے ہو گیا اور 2 دن بعد ٹھیک ہو گیا, اور جب اس سے پلازما مانگے جا رہے ہیں تو پھر وہ غائب. ٹھیک ہے نا, جیسے ان کی وزیر صحت غائب ہے, جن اسپتال میں واقع ہوتا ہے تو جی وزیر اطلاعات پہنچ جاتے ہیں اور وزیر صحت غائب ہوتی ہیں. اسی طرح آج کیا ہوا, آج ان کے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا دیا کہ جی میں یہ کچھ نہیں کر سکتا, راشن واشن میرے ہاتھ کھڑے ہیں. اس نے بھی یعنی کہ سرنڈر کر دیا ایک طرح سے. تو معاملات ایسے چلتے آ رہے ہیں. کرونا کی جہاں تک بات کر رہے ہیں کہ عمران اسماعیل صاحب ابھی سے اعلان کر دیں جب صحت یاب ہوں گا تو میں دوں گا پلازما سر. انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ, اگر اللہ نے چاہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہو سکتا ہے تب تک 15 دن میں کرونا کا وبا ختم ہو جائے, کیونکہ دیکھیں تو آخری ٹارگٹ جو ہے وہ گورنر سندھ صاحب ہی تھا کرونا کا. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ 26 فروری سے پاکستان میں پہلا کیس آیا, امریکہ میں بھی پہلا کیس آیا, لیکن حالات ہمارے ملک میں بہت بہتر ہیں. اچھا, اسی وجہ سے یہ جو کہتے ہیں نا کرونا نہیں ہے, کرونا, بھائی کرونا تو ہے, لیکن اس طرح کا حالات دوسرے ملکوں کی طرح حالات یہاں کے لیے بہتر ہیں. اچھا, لیکن ہمارے 80% غریب عوام کا کیا ہوگا؟ آپ لاک ڈاؤن کر دیں سارا کچھ, ان کو پھر کون کھلائے گا؟ اس وقت پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اپنے یقین کرے جو بھی یوں سمجھے کہ خزانوں کے منہ کھولے ہوئے غریبوں کے لیے. اچھا, آپ نے دیکھا 12,000 روپیہ بغیر سفارش کے لوگوں کو ملنا شروع ہو چکا ہے, کافی کو مل چکا ہے. اب انہوں نے 75 ارب کا ایک اور نیا پیکج اناؤنس کر دیا چھوٹے کاشتکاروں کے لیے. وہ تو جو ان کو مل رہا ہے وہ آگے ڈیلیور کیا جا رہا ہے. آج آپ نے دیکھیں کہ 33 روپیز ڈیزل پہ, میری زندگی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ ہم ڈبل فگر میں کوئی ڈیزل فری میں لیں گے تو کر دیں گے نا. 33 کون سی ان کی جیب سے لگ رہا ہے؟ خدا کو کیا مانے, پہلے بھی فری میں لیا جاتا تھا نا, پہلے بھی اسی طرح کے معاملات آئے جاتے تھے, لیکن ہم اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ مائنس میں گیا ہے خدا کے لیے. آپ کی زندگی مائنس کے حد تک تو پہلے جاتا رہا نا, لیکن آپ کی زندگی اور میری زندگی پہلی دفعہ ڈبل فگر میں 33 روپیز ایک دم سے ڈیزل نیچے جائے گا. اچھا, میں تو کہتا ہوں ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. تو اس میں آپ کریڈٹ نہ لینا سر. کیوں نہ لیں کریڈٹ؟ کیوں کریڈٹ نہ لیں سر؟ یہ جو پیسہ پورے ملک کو لوٹ کے چلے گئے, اس چیزوں کو الگ رکھتے ہوئے 80 روپے میں بھی اگر لیں گے عوام تو یہ 80 روپے آپ کے پاس چلے جائیں گے سر. لانڈی گورنر کی نام ہمائنا جو بینیفٹ مل رہا ہے وہ عوام کو ڈائریکٹ مل رہا ہے, کسی اور کو نہیں ملے, ہمیں اور آپ کو ملے گا. آپ گاڑی میں ڈلائیں گے پیٹرول 60-65 روپے اور گھومیں گے خوب, جا کے بولے گے یار مزہ آ گیا. 65 روپے پہلے جو 100 ڈیزل کتنا کا لیٹر پڑ رہی ہے آپ کو معلوم ہے؟ جتنا میری بات 30-30 روپے وقت میں پاکستان آپ کی حکومت کی 12 سال کی تاریخ میں 35 روپیہ زندگی میں پہلی دفعہ. آپ کی زندگی میں اتنا کم نہیں ہوگا. بریک کے بعد ذرا پوچھیں گے بھی سندھ حکومت سے
کہ 8 ارب روپے کا راشن جو بانٹا گیا وہ شاید مجھ جیسے کم عقل اور اندھے انسان کے سامنے سے نہیں گزرا ہو. یاجوج ماجوج سے پوچھ لیں گے کسی وقت میں آ کے کہ شاید ان کی نظر سے وہ 8 ارب کا راشن گزرا ہو. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ذرا لالا رحیم صاحب کی جانب چلتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں لالا رحیم صاحب. جناب والا 8 ارب کا راشن آپ لوگوں نے بانٹا ہے سر جی، بقول وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے. 8 ارب کا راشن آپ کو پتا ہے 32 لاکھ بیگ بنتے ہیں 8 ارب روپے کے، اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے آپ کو 6000 ٹرکس کی ضرورت ہے. ذرا بتائیں گے سر ٹینڈر کس کو ملا، پیک کہاں ہوئے جو رات کی تاریکی میں بانٹ دیے گئے؟ سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گا، 1 ارب 8 کروڑ روپے کی جو ہے راشن کے لیے گیا ہے، یہ ذہن میں بٹھاؤ. وہ کتنا؟ 1 ارب 8 کروڑ روپے آپ چیک کر لو. صحیح ہے، آپ جو وہ کوٹ کی بات کر رہے ہیں اور وہ ساری چیزوں کو ڈال رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. راشن کے لیے 1 ارب، میں 3 دفعہ اس لیے بولوں جو آن دا ریکارڈ 1 ارب 8 کروڑ روپے راشن کے لیے دیا ہے. ٹھیک ہے، جو ایک ضلع کو جو ہے ایک ضلع کو دیا ہے 2 کروڑ روپے. اچھا کافی تھے؟ جی میں آپ کو ایک بات میں کافی تھے؟ ہاں کافی تھے 2 کروڑ. اچھا 2 کروڑ روپیہ جیسا آپ کی ایک ضلع میں تقریباً، جیسا یہ ضلع آپ کی جس میں آپ بیٹھے ہوئے 31 یوسیاں ہیں، 31 یوسیاں کی تقریباً ایک یوسی پہ 300 کچھ راشن بنتا ہے. اس طریقے سے یہ راشن ہوا ہے، کم ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نہ ہونے کے بعد میں بات پہ آ رہا ہوں. جیسے میری عبید شاہ نے سندھ گورنمنٹ کی راشن پہ بات کی ہے، میرے ماسی کو نہیں ملا ہے، میرے کو دکھ ہوا، ان کو ماسی کو نہیں ملا. بات یہ ہے یہ ان کے لیے جو لوگ بے روزگار ہوا ہے، جو ماسی، میرے ڈرائیور، میرے گھر کی ملازم، یہ جب میں ملازم رکھ سکتا ہوں، ماسی رکھ سکتا ہوں، ڈرائیور رکھ سکتا ہوں، یہ ساری چیزوں کو، تو یہ میرے پہ ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو روزانہ ایک دن میں کماتے تھے، رات میں کھاتے تھے، یہ راشن ان کے لیے. اچھا میں یہ ملا ہے ان کو؟ ملا ہے. میں آپ کو بتاؤں، رات کے اندھیرے میں دن میں سارے ریکارڈ پڑا ہوا ہے. آپ کو ریکارڈ چاہیے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. راشن جو ہے یا تو یوٹیلیٹی سٹور سے تیار ہوا یا تو امتیاز سٹور سے تیار ہوا. اس طریقے سے جب تیار ہوا ہے، جو یہ بات کر رہے ہیں وہ 2007 اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. اچھا، یہ جو خالی کٹا جو مارکیٹ سے آتا ہے تو وہ 2007 کی بھی ہوگا، 18 کی بھی ہوگا، 19 کی بھی ہوگا. جب ایک دم سے اتنی جو خالی پارسل جو تیل ضرورت پڑ گیا تو اس پہ ڈیٹ تو ایک الگ بات ہے. آپ اوپر کی ڈیٹ آپ پڑھ رہے ہیں، یہ شکایت میں آپ کو یہ شکایت یہ جا کر رہے، یہ شکایت آیا بدین سے، اور باقاعدہ اس نے سعید غنی نے خود چیک کروایا اور باقاعدہ جو یہ بات کی کسی نے چلایا، کسی میڈیا پہ ایک صحافی نے چلایا 2007 کی جو ہے راشن ہے. پھر وہاں کی ڈی سی نے خود چیک کیا، اس کو چیک کیا، پارسل کے اوپر 2007 لکھا ہوا تھا لیکن راشن فریش تھا. دیکھو آپ کو ایک بات، یہ تو اصل یہ پیکنگ میں نئی چیز. یہ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو میرے گاڑی میں ایک منٹ، اپنی جگہ آپ لالا کی صفائی اپنی جگہ. ایک بات تو یہ ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ ماسی کو راشن نہیں ملا، سوال تو یہ ہے کہ اس کا شناختی کارڈ کیوں جمع کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات میری بات بتا دیں سر. کہیں پر بھی ایک یو سی چیئرمین بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے یو سی چیئرمین کے ذریعے کیا ہے. یہ یو سی چیئرمین صرف کراچی میں پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، پی ٹی آئی کی بھی موجود ہے، ایم کیو ایم کی بھی موجود ہے، جماعت اسلامی. رو رہے ہیں سر وہ لوگ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کے ذریعے ہوا ہے. اب وہ اس کے پاس وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی شناخت دے رہے اور وہ لے رہے، وہ کون سا یو سی ہے وہ ان کی ذمہ داری بنتا ہے، لیکن اس کا کام ہے ویریفیکیشن کرنا. مستقبل میں ان نہیں، اس کا کام ہے ویریفیکیشن کرنا ہے کون غریب ہے، کون جو ہے صاحب حیثیت ہے. وہ غریبوں کو راشن دینے کے لیے بات ہوئی ہے تو اس نے نہیں دیا. یہ میرے کو معلوم نہیں ہے آپ کی کون سی یوسی ہے. اچھا چلیں، میں آپ کو انتہائی بچکانا سوال کر رہا ہوں سر، انتہائی بچکانا سوال. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ اچھے موقع پر فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، میں تعریف کر رہا ہوں سر، آپ کی یہ تعریف لے لیجئے گا، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کے لیے یہ بالکل کمپلیمنٹ ہے میرے. آپ لوگ ماسک کے اوپر بھی تیر کا نشان بنا کے اپنا حلقہ لکھوا دیتے ہیں سر، لیکن آپ لوگوں نے راشن بانٹا تو جس ٹرک میں بانٹا گیا اس پہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا بھی نہیں تھا. میں آپ کو یہ کیسے کر لیا سر آپ لوگوں نے؟ صحیح بات کیا. میں آپ کو آج ایک بات جی، ایک آدمی کسی اپنے حلقے سے سیاست کر رہے، وہ اپنی طرف سے کہیں ماسک یا جماعت اسلامی والوں نے بھی بنایا، پی ٹی آئی والوں نے بھی بنایا، بہت سارے لوگوں نے، اس نے اپنی طرف سے
ایک ماسک بنا لیا, اس پہ انتخابی نشان اپنے ڈال دیا, یہ اس کا کام ہے. میں آپ کو آ رہا ہوں, میں آپ کو ایک بات پہ آ رہا ہوں. آپ نے راشن قومی اسمبلی کا یہ حلقہ, صوبائی اسمبلی کا یہ حلقہ, آپ اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا حلقہ. سن لو, راشن کی اب بات کریں, اس پہ ٹرک پہ جھنڈا کیوں نہیں ہے؟ جی ہم نے یو سی کی ڈی سی کی تھرو دیا جی, اور یو سی کی چیئرمین کے تھرو دیا. اچھا, اس میں پی ٹی آئی کی لوگ بھی ہے, اس میں نون کی بھی ہے, اس میں ایم کیم کی بھی ہے, اس میں این پی کی بھی ہے, اس میں جماعت اسلامی کی ہے. میں کسی جماعت اسلامی یا کسی ان چیزوں میں ان دنوں میں آپ نے ایک بات سنا تھا, پیپلز پارٹی نے جب کورونا آیا تو ان چیزوں پہ تو بالکل سیاست ایک طرف رکھ دیا. صحیح. اچھا, یہ تو یہاں پر یہ بات رہی ہے. باقی چیزیں ہم نے ڈی سی کو تھرو دیا, سرکار نے دیا, سندھ گورنمنٹ نے دیا. ٹھیک ہے, اس میں پیپلز پارٹی کو تو ٹھیک ہے, گورنمنٹ ایک طرف رکھو. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات. عبید شاہ صاحب کی جانب بڑھتا ہوں. عبید بھائی, اچھا میری ایک بات سنو, میرے عبید شاہ نے جناح ہاسپٹل کی بات کیا, یہ جناح کو چھوڑ نہیں رہے, یہ جناح کو چھوڑ نہیں رہے. آپ کی علم میں اضافہ کرتا ہوں, ہم نے جناح ہاسپٹل وفاق کو دے دیا, وفاق نے 15-20 دن رکھ کے واپسی سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر دیا. ایسا کوئی بات نہیں ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. عبید بھائی سر جی جواب چاہوں گا. سر کے آرڈر پہ بڑی ناراض تھے بلاول صاحب, انہوں نے اس پر بات کی, 10 دفعہ بات کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ چلا نہیں سکتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, اس لیے بلاول صاحب ناراض تھا, سندھ گورنمنٹ ناراض تھا. وفاق کی چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں, اس کی نااہلی کی تو ساری دنیا چرچا مار رہے ہیں. اس لیے ہم کو پتا تھا ایک اسپتال ہے کراچی میں, اور بہت اہم اسپتال ہے جس سے غریبوں کی علاج ہو رہی ہے, وہ پاک سے اپنی چیزوں سنبھل نہیں رہے. بالکل میں سمجھ گیا. جی عبید بھائی جناب والا کمپلیمنٹ جاؤں گا سر, ایک ذرا کامنٹ کر دیجیے گا ان کی بات پہ سر. دیکھیں بات یہ کہ ہم لوگ سیاست کو, ہمارا دین ایمان جو ہے نا وہ سیاست ہے. ٹھیک ہے, ہم جب سیاست شروع کرتے ہیں تو ہم ہر بار اخلاقیات سے بھی دور چلے جاتے ہیں, اور جو انسانیت ہے اس سے بھی سم ٹائمز دور چلے جاتے ہیں. بالکل. جیسے عمران خان کی سپورٹ کرنی ہے تو عمران خان کے ہمارے بھائی ہے نا, عمران خان کچھ بھی کر دے گا, بھائی کہیں گے عمران خان سے زیادہ اچھا آدمی عظیم لیڈر کوئی نہیں. صحیح ہے, وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو یہ لیڈران کی مجبوری ہے, یہ مجبوری ہے. نہیں, میں نے حقائق میں بات کی ہے. ایک بات میں بتاؤں, ایک جماعت کو اس کا بڑا قصوروار ٹھہرایا جاتا تھا کراچی میں کہ وہ اپنے پیر صاحب یا اپنے جو قائد ہیں ان کو سوتے میں بھی اٹھ کے جی بھائی کرتے ہیں, لیکن فرق تفریق یا کسی کی بھی نہیں ہے. بالکل حالت سب کی یہی ہے. جی اندر سے حالت سب کی یہی ہے کہ جو لیڈرشپ کر رہی ہوگی یا پارٹی پہ چند لوگوں کا جن کا ہولڈ ہوگا, قبضہ ہوگا, جو اوپر سے نظر آ رہے ہوں گے یہ کیٹیگری لیڈرشپ, وہ جو کہہ رہے ہوں گے باقی سارے کہہ رہے ہوں گے یہی صحیح ہے. دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں تو حاجی بہ رہی ہیں, کوا سفید ہوتا ہے تو حاجی سفید ہوتا ہے. جناح ہاسپٹل کی پرفارمنس کوئی اتنا بڑا مدعا نہیں ہے جس پر ہم جو ہے وہ بات یہ ہے کہ اس کرائسس میں, یہ جو کرائسس ہے, اس کرائسس میں 3-4 بڑے سنگین مسئلے ہیں. ان سنگین مسئلوں کو کون حل کرے گا؟ آپ 18ویں ترمیم کا دفاع کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی صوبہ ہر معاملے میں خود مختار ہے. کم سے کم 5 یا 6 ادارے آج تک سندھ حکومت بنائی نہیں سکی ہے. آج تک بنائی نہیں سکی. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے, جو دواؤں سے تعلق رکھتی ہے, وہ وفاق کے پاس آج بھی ڈیویلوٹ ہو گئی, سندھ حکومت نے آج تک نہیں بنائی. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بنتی ہے, صوبے کو بنانی ہے. پتہ نہیں کتنے کام ہیں جو صوبے نے آج تک کیے ہی نہیں ہیں, اور سینکڑوں الزامات ہیں. اب اس کرائسس میں بھی اگر آپ پر الزام ہو کہ آپ راشن کھا رہے ہیں, اس کرائسس میں بھی آپ پر الزام ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, اس کرائسس میں بھی آپ پر الزام ہو کہ آپ پیسے بنا رہے ہیں, تو آدمی کہاں جائے گا یار؟ گریبانوں تک ہاتھ جائیں گے لوگوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ کو ایک منٹ, میری بات, آپ جا رہے ہیں رونگ جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اس وقت میں مسئلہ ہے لوگوں کی پیٹ میں جو ہے وہ تکلیف ہو رہا ہے, مروڑ ہو رہا ہے. سندھ گورنمنٹ نے کام کیا, ایک پہلے اچھا قدم اٹھایا, گھر گھر راشن پہنچایا, لوگ اس پہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, ایک بغض کی بنیاد پہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ لے آئے, میں کہہ رہا ہوں سندھ گورنمنٹ نے چیئرمین کے ذریعے دیا ہے. یہاں پر ایم کیم کی بھی چیئرمین موجود ہے, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی بھی چیئرمین موجود ہے, جماعت اسلامی کی چیئرمین موجود ہے. چلیں ٹھیک ہے, اس کے بعد مکمل ریکارڈ ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے کہا ہم تو جے ڈی سی سے لے کے دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ایم کیم بھی شامل ہے بانٹنے میں, وہ آن ریکارڈ ہے. وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چلے ٹھیک ہے. عرفان اللہ نیازی صاحب جناب والا, پہلی بات تو یہ سر کوئی ایسے خاص مجھے اقدامات دکھائی نہیں دیے سر. آپ لوگ وہی احساس پروگرام کی طرف آ جائیں گے کہ 12,000 روپے ہم لوگوں نے دیے ہیں سر. بہت سارے لوگوں کو وہ نہیں بھی ملے. آپ 12,000 روپے تمام غریبوں میں نہیں بانٹ سکتے سر. دوسری بات یہ سنگین صورتحال ہے سر, آپ لوگوں کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. کچھ وزیروں کو آپ لوگوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے سر خالی کہ وہ نکل کے جو ہے اپوزیشن پر تنقید کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جی حضور سلام صاحب کرتے ہیں.
دیکھیں پہلی بات تو احساس پروگرام کامیاب پروگرام ہے. 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو 12,000 روپے مل رہے ہیں. اچھا, پہلا فیز ختم ہو چکا ہے. سیکنڈ فیز, اب پہلے فیز میں جو بے نظیر انکم سپورٹ سے رجسٹرڈ لوگ تھے ان کو دیے گئے. ٹھیک ہے. سیکنڈ فیز جو کل سے آج سے شروع ہوا ہے وہ بے نظیر آباد, ٹھٹھا, سجاول, حیدرآباد اس علاقوں میں شروع ہو چکا ہے. سندھ کی میں بات کر رہا ہوں, پورے پاکستان میں تو ہو ہی رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک زبردست کامیاب پروگرام ہے. اس کے برعکس ساتھ ساتھ 75 ارب روپیہ جو دوبارہ اناؤنس کیا ہے چھوٹے تاجروں کو. عرفان بھائی بچکانہ سوال, احساس پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں نے پیسے بانٹے سر, آئیڈیا کہاں سے آیا یہ؟ کون سا آئیڈیا؟ آئیڈیا عمران خان کے پاس آئیڈیا سارے. اچھا, بالکل کیش. ماضی کی حکومت کا آئیڈیا نہیں تھا یہ کیش پروگرام کسی کا آئیڈیا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات نا عرفان صاحب, سندھ گورنمنٹ کی آئیڈیا تھی, سندھ گورنمنٹ کی سفارش کے بغیر کسی کے کٹوتی کے. دیکھیں بہت سے لوگ کاٹنے سندھ میں جو پیسے مل رہے تھے, کوئی 1000 کاٹ رہا تھا, سب کو جیلوں میں ڈالا گیا. دیکھیں مسئلہ ایف آئی آر تو آپ کے خلاف کٹے ہوئے. میری بات سنو, ابھی احساس پروگرام میں آپ کے عہدیدار, ارے بھائی کوئی آپ کے عہدیداروں کی موجود ہے یار. ایک نہیں, میں آپ کو بتاؤں, آپ کی سکر کے عہدیدار کی میری بات سنو, آپ کی سکر کے عہدیدار کی بیوی, آپ کی سکر کے عہدیدار کی میری بات سنو, میاں بیوی دونوں بندے, نواب شاہ نے آپ کے عہدیدار بندے. میں آپ کو بتاؤں ترمیم کے مسئلے میں آپ صوبے کا تو بیڑا غرق کرتے چلے جواب مکمل جاتی ہے. آپ لوگ کو میں آپ کو بتاؤں, لوگوں کو ٹرالیوں میں اور ان پہ لے کے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک منٹ, کرپشن میں آپ لوگوں کا نام ہے. آپ کہتے ہو کہ جی 1 ارب روپے کا راشن دیا ہے, تو بھائی وہ نظر آتا ہے. آفتاب صدیقی صاحب نے 15,000 راشن بیگ بنائے. خرم شیر زمان ڈیلی بیسس میں صبح شام بانٹ کے تھک گیا. وہ 15,000 بیگ ختم نہیں ہو رہے. ہمارا سرجانی کے علاقے میں ایک ایم پی اے, نیا ایم پی اے, بالکل رابستان خان, یار وہ راشن بانٹ جو قتل کرا ہے, راشن پہ کسی غریب کو مروایا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سن لو, سن لو, بچی کو کس سے قتل کرا ہے راشن کی چکر میں. میرے بات سنو, میرے بات سنو, میں آپ کو بتاؤں, راشن کی بات کریں, آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا, کیا احسان ڈال رہے ہیں؟ فری ٹرانسپورٹ آپ لوگوں میں احسان کیوں ڈال رہے ہیں؟ دکھائیں نا 1 ارب روپے کا راشن میں ان کو فری, یہاں پہ کہہ رہا ہوں فری ٹرانسپورٹ دوں گا. آپ دیں یار لوگوں کو, جن کو یہ راشن دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, سن لو, جن کو آپ نے راشن دیا, اب اس پہ کیا احسان ڈال رہے ہیں؟ اسی کی ووٹ سے آپ کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے, اسی کی ووٹ سے آپ نے ایم پی اے بنے ہوئے. آپ نے کون سا تیر مارا ہے؟ راشن تو کیا راشن ہر ایم این اے اپنے حلقے میں دے رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی میرے بات سنو, سب سے زیادہ راشن میں آپ کو بتاؤں, عاشق گمشدہ کا بورڈ لگایا کہ وزیر صحت کہاں غائب ہے. کون سی وزیر صحت کہاں ہے؟ وزیر صحت یہ اتنی سسٹم, میں آپ کو بتاؤں, جہاں اسپتال میں لوگ مر رہے ہیں, وزیر اطلاع ناصر شاہ پہنچ جاتے, کوئی وہاں الگ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ناصر شاہ پہنچ جاتے. ارے بھائی ویسے اصولی طور پہ سر اگر یہ واقعہ ہوا تھا تو وزیر صحت عذرا افضل پیچو ہو صاحبہ کو جانا چاہیے تھا. پہنچے تو ناصر حسین شاہ صاحب پہنچے, جو کہ مکمل ٹھیکیدار ہیں اس وقت سندھ حکومت کے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو بات کر رہے یہ تو ماشاءاللہ یہ تو کسی چیز کو چھوڑتا نہیں ہے. جی جی, ان کو تو میں اس وقت میں سخت لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں. جی, اس نے تو کبھی ان کی پورا وفاق سے لے کر کسی نے سچ نہیں بولا. جو واقعہ ہوا خودکشیاں پنجاب میں بھی ہوئے, کے پی کے میں بھی ہوئے, جہاں پر ہوئے, ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندے, میں آپ کو بتاؤں, جو ناصر حسین شاہ پہنچا ہوا تھا, اس وقت میں جو وزیر صحت تھی وہ اپنی ایک میٹنگ میں تھے, اہم میٹنگ اسی سلسلے میں وہ رہتا, وہ پہنچا ہوا تھا. اب بات یہ نہیں ہے وہ نہیں پہنچتا تو پھر میں آپ کو ایک بات, ایک چیزوں کو چیک کر رہے ہیں, یہ ان کی طرح شو بازی نہیں کرنا ہے. سندھ گورنمنٹ نے کام کرنا ہے, شو بازیاں نہیں کرنی ہے. اس نے اپنی عوام کو راشن دیا, غریبوں کو وہ ایسا احسان ڈال رہے, راشن سب نے دیا. آپ کی راشن 1-1 کلو کی تصویریں دنیا کو معلوم ہے, 1-1 کلو آپ کو, میں آپ کو تصویر دے رہا ہوں. اب میں آپ کو بتاؤں, سیلانی سے لا کے اس پہ تصویریں لینے والے ہیں, جی ڈی سی سے راشن لا کے اس پہ تصویریں لینے والے ہیں. اس نے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو 12,000 کی جو پلان ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کی پلان تھا جو ڈیلے ہو گیا. یہ جو ہم موبلنگ وغیرہ ذریعے دینا چاہ رہا تھا, سن لو, یہ لوگوں نے, سن لو, میں آپ کو ایک بات, سر یہ تو پلان امپلیمنٹ ہو چکا ہے, بات تو سن لو, یہ تو ٹوٹل بات آپ کے فیور میں جا رہی تھی, آپ نے خود ہی خبر خود والی. پورا بات تو سن لو, پورا بات سن لو.
جب سندھ گورنمنٹ نے سارے چیزوں میں کام کیے، بہترین کام کیا، پھر پیسوں کے ذریعے غریبوں کو پیسے دینے تھے، وہ پاک کولی کا ہے، ہم نے موبلنگ اور مختلف ذریعے سے دینا تھا، ان نے ڈیلے کیا، اس کے بعد اس نے اپنا یہ 12,000 والا پیکیج لایا، اس میں 12,000 27,000 ان کے تھے، 27,000 لالا رحیم صاحب میں آپ کو بتاؤ، میرے کو سب پتا ہے 27,000. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، لالا رحیم صاحب آپ بات جاری ہے 144 کی میں آپ کو ایک اب 75 ارب کا الگ پیکیج آ چکا ہے. بھائی میری بات سنو، آپ کی کون سی گورنمنٹ سے آپ بیٹھ کے آپ کیا احسان ڈال رہے ہو؟ پاک آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ پہ فرض بنتا ہے گھر گھر پیسے دینا، آپ کو کون سمجھائے؟ آپ 75,000 کی بات کریں، آپ کو گھر گھر دینا ہے، یہ آپ کے فرائض میں آتا ہے، گھر گھر ہی روڈوں پہ ہیں سارے، وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو دینا پڑتا ہے، لوگوں کو دے رہے ہیں. جی سر، بات یہ ہے کہ اگر کارکردگی کے پیمانے پر دیکھیں گے نا جی تو دونوں سے آپ یہ فکر کریں گے کہ دونوں میں سے زیادہ مایوس کس سے ہوا جائے، وفاق سے زیادہ مایوس ہو جائے یا سندھ سے زیادہ مایوس ہو جائے. جی آپ کی نظر میں کس سے مایوس ہو جائے؟ اب یہ تو ایماندارانہ پوزیشن ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سندھ حکومت میں یہ بات ٹھیک ہے کہ ناصر شاہ صاحب بہت سرگرم ہے اور بہت ہی ایفیشینٹ وزیر ہے، اچھا، ان کی بس نہیں چلتا وہ جو کر سکے، لیکن یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا، یہ تو پوری حکومت کا کام ہے نا. ٹھیک ہے، اور حکومت کو ویسے سرگرم حکومت بہت ہے، مراد علی شاہ صاحب روز پریس کانفرنس کرتے ہیں صحیح، مگر جو آن گراؤنڈ رزلٹ لوگوں کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل سکا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور جو وفاق کے جو نمائندے یہاں 20 ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں، ان لوگوں نے بھی کچھ نہیں کیا. ایمانداری کی بات ہے، ایمانداری کی بات ہے. 15,000 بیگ یہ آفتاب کے جہانگیر کے گنوا رہے ہیں، یہ 15,000 بیگ بھی مجھے نہیں پتا ہوں گے یا نہیں ہوئے ہوں گے، اور 15,000 بیگ تو کسی اونٹ میں نمک کے برابر، کوئی کیا کہتے ہیں اونٹ کی پیٹھ پہ زیرہ، معلوم ہی نہیں ہوتے ہوں گے. بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں یہاں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں ڈیلیور کر سکے، نہ وفاق ڈیلیور کر سکا ہے، نہ صوبہ ڈیلیور کر سکتا ہے. بالکل، لوگوں کی حالت بہت خراب ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، اور یہ لاک ڈاؤن اگر بڑھے گا تو یہ لاک ڈاؤن لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. کورونا تو بعد میں مارے گا، لوگ بھوک سے مر جائیں گے. ٹھیک ہے نا. بل معاف کر رہے ہیں، بل معاف کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، بل میں لگ کے 2018 کے سرچارج آ رہے ہیں، لوگوں کے بلوں میں لگ کے آ رہے ہیں. 2,000 کا بل 4,000 کا گھر میں آ رہا ہے. صحیح. تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں تمہیں یہ ریلیف ملے گا، وہ ریلیف ملے گا، کوئی ریلیف نہیں ہے. اچھا، صرف باتیں ہو رہی ہیں، لوگ نہیں بہلیں گے اس سے. اب امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے. امریکہ نے 12 مئی کو کہہ دیا کہ ہم لاک ڈاؤن 12 مئی تک اس کو وائنڈ اپ کر کے قابو پا لیں گے، اسپتال ہم فارغ کر لیں گے، ہم اس کو صورتحال کھول دیں گے. ہمارے یہاں بھی لاک ڈاؤن اب یہ کھولنا پڑے گا، لوگوں کو روزگار دینا پڑے گا. بعض چیزوں کا حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مستقل، جیسے واک تھرو گیٹس ہیں، جی سرکاری ڈپارٹمنٹس کے باہر واک تھرو گیٹس لگانے چاہیے، کلورین کے اسپرے والے. بالکل ایسا ہی ہے. اب اسی طرح جو سینیٹائزر کا اویلیبلٹی ہے وہ پبلک پلیسز جتنی ہے وہاں اویلیبل کرنا چاہیے. پارکس کھولنے چاہیے، پارکس کے باہر جو ہے واک تھرو گیٹس لگانے چاہیے اور سینیٹائزر پرووائڈ کرنے چاہیے. سرکار کو بہت سارے کام ایسے ہیں جو پینڈیمکس میں ایک اپنی مربوط طریقے سے کرنے ہوتے ہیں، وہ سب نہیں کیے جا رہے. ڈرٹی پالیٹکس ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی، اور لوگ ریلیف میں نہیں ہیں، لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں. جو ایمانداری کی بات ہے وہ یہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. عرفان اللہ نیازی صاحب، جناب والا، جو بات عبید شاہ صاحب نے کی ہے میں بالکل متفق ہوں اس بات سے سر، کہ آپ لوگوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ کی نظر میں خان صاحب کام کر رہے ہیں اور عوام کی نظر میں صرف خان صاحب کا کیمرہ مین کام کر رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، پوری عوام خوش ہے، مطمئن ہے. آپ نکلیں باہر، کام ہی پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. ڈے بائی ڈے وہاں میٹنگ خالی نہیں کی جا رہی. میٹنگ کی جائے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا سر، میرے تو ایم این اے نے بھی استعفیٰ دے دیا جو میرے حلقے سے تھے. جی وہ دیکھیں ان کا ذاتی ایشو ہے نا، لیکن ان کے حلقے میں جو ایم این اے فنڈ آئے ڈیلی بیسس پہ کام ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، پائپ لائن، گٹر لائن، سارے کام روڈوں کے جی بالکل ہو رہے ہیں ہر حلقے میں. میں آپ کو گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں، ہر حلقے میں کام ہی پاکستان تحریک انصاف کریے، بیٹھنے کے لیے نہیں آئے. عمران خان بالکل فرنٹ فٹ پہ آ گئے، جو کرپشن کرے گا زیادہ کچھ نہیں پوچھتا سر. فنگر ٹپس پہ گنواتے ہیں آپ مجھے، کون سا کام ہو رہا ہے اس وقت، کون سے حلقوں میں ہو رہا ہے سر اس وقت؟ ہو رہا ہے آپ این ایف 247 میں ہو رہا ہے. اچھا، وہ آٹے اور چینی کا وہ حساب تو دونوں یار. کون سے آٹے چینی کا؟ وہ حساب وہ بھی ہماری زندگی میں کو بتایا کہ جہانگیر ترین کا نام آ رہا ہے. پبلک کرو رپورٹ، پبلک کرو، گرفتار کریں. گرفتار کریں نو، پروف ہوگا تو محمد علی آپ کہیں نہیں گرفتار. ہماری گورنمنٹ میں زرداری بھی اندر ہوا، نواز شریف بھی اندر ہوا. اندر جیلوں
ہماری یوتھ نے دیکھا ان کو سلاموں کے چور کب گرفتار ہوگا، اٹے چور کب گرفتار ہوگا، اور نواز شریف کو بھی دیکھا. ان چور لٹیروں کا وقت ختم ہو کب گرفتار ہوگا، پاکستان ہے بھائی صاحب. اچھا اس کی بینے کب گرفتار ہوں گے، سلائی مچھلی والے کب گرفتار ہوں گے، 2023 بھائی صاحب میں کب یہ کب گرفتار ہوگی، 2023 سے 2028 بھی پاکستان تعلیم صافی ہوگی. یہ نیا پاکستان ہے بھائی صاحب، یہ آپ لوگوں کی باریاں ختم ہو چکی ہیں. اس پر کنکلوڈ کریں کہ اللہ کرے 2023 میں یہ دونوں جماعتیں یہاں نہ ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عبید شاہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے، عرفان اللہ ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ ہوں گے، تحریک انصاف میرے ساتھ موجود تھے. ٹھیک ہے لارا رحیم صاحب، بالکل جی لارا رحیم صاحب چلے ٹھیک ہے، فائنل کامنٹ آپ کر دیں، آپ کی حکومت ہوگی انشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں 2023 میں اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو. چلے ٹھیک ہے، جگانے میں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی اگر زندگی نے ساتھ دیا اور صحت نے وفا کی. لیکن معاملات وہی ہیں کہ اگر حکومتی سطح پر دیکھا جائے تو شاید کہیں نہ کہیں دعائیں ہوتی ہیں کہ سیاست واقعی بہت بری چیز کا نام ہے. شاید کہیں نہ کہیں لوگ اب بوٹ کی آواز سننا چاہیں گے اور یہ بھی سننا چاہیں گے کہ میرے عزیز ہم وطنو السلام علیکم. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.